हमें आज तक सच बताया ही नहीं गया है। झूठ ही झूठ पे हमारी तमाम तारीख मबनी है। अगर आप देखें तो सिर्फ कारगिल ही नहीं, आप इससे पीछे चले जाएं, 1971 जो था हमारा ये मुल्क दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, उसके पीछे के जो मुहर्रिकात थे वो क्या थे? अच्छा, उसका मलबा भी हम इंडिया पे डालते हैं कि इंडिया ने करवाया। उसका मलबा हम इंडिया पे नहीं इंडिया का अमल दखल उसमें था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मेरे मुताबिक इस वक्त पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब कि यार ये कोई शर्म होती है, आप कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कौम को आप ये बता रहे हैं कि हम इतने गए गुजरे हैं, इतनी गई गुजरी हमारी आर्मी, इतनी गए गुजरे हम लोग हैं कि हिंदुस्तान का हम जड़ा मुकाबला नहीं कर सकते। उस टाइम भी तो बीजेपी की हुकूमत थी ना, वो अभी इस टाइम कहेगी कि देखो हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा किया था और पाकिस्तान ने भी ये एडमिट कर लिया कि उस टाइम हमारी गलती थी। वो मैं भी समझता हूँ कि यार हमें जमहूरियत को मौका देना चाहिए था उस टाइम, हमें इंडिया के साथ बना के रखनी चाहिए थी। जिस तरह यूरोप को देखो, उनकी तरक्की का राज भी यही है। जिस तरह अभी हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे, कभी हम ईरान के साथ लड़ रहे होते, कभी हम अफगानिस्तान के साथ मसले कर रहे हैं। अगर हमारी अपनी फ़ौज जो हमारे मुल्क के मुहाफिज होने का दावेदार हैं, हमारे जनरल्स, वो 30 लाख के करीब जो है वहाँ पे बिहारियों और बंगालियों का कत्लेआम करते हैं, 4 लाख तकरीबन हमारी बहनों के साथ वहाँ पे गैंग रेप किया जाता है। तो उसके बाद भी अगर आप समझते हैं ना कि इंडिया का सारा था, तो शेम ऑन अस, हमारे लिए डूब मरने का मकाम है ये। नरेंद्र मोदी की अपनी क्रेडिबिलिटी ये है कि वो आज तक जो बॉन्ड्स निकले वहाँ पर उसका जवाब नहीं दे पाए। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि वो ये कहते हैं मैं हिंदुस्तान को बड़ा आगे तक लेके जाऊंगा, मैं औरतों के हकूक़ की बात करूंगा। जहाँ पर उनकी औरतें आकर एथलीट्स आकर एहतजाज करने गई, उनके तो वो जवाब नहीं दे पाए। वो कहते हैं जनाब हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वो मुसलमानों को इस तरह से टैलिएट करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले। जिस तरीके से इंडिया में आजकल नरेंद्र मोदी बयाने दे रहा है, कह रहा है कि ये जो कांग्रेस है ये मुसलमानों की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इसी किस्म की बातें करते हैं। और मेरे ख्याल में उसका एक नारा भी है, अगली बार 400 पार। यानी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन, जहाँ जिसमें सेकुलर वर्ड लिखा है, उन्होंने वो निकाल देना है। उन्होंने एक हिंदू रियासत बना देनी है। तो वो किस तरह फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सही करेगी? नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि कारगिल वॉज आवर मिस्टेक। उन्होंने इस बात को एडमिट करते हुए कहा है कि 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की थी, जिस पर पाकिस्तान इंडिया से माफ़ी मांगने को भी तैयार है। इसी के साथ आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन का समा है और कहा जा रहा है कि शायद अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आए, जिस पर पाकिस्तान ये खदशा जाहिर कर रहा है, ये उम्मीद जाहिर कर रहा है कि अगर अगली सरकार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आ गई तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान के साथ बातचीत करें और दोनों मुल्कों में ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो ये चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांज़ेब। मोहम्मद जहांज़ेब, क्या करते हैं आप? सीए कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये बात एडमिट कर ली है कि कारगिल वाज अ मिस्टेक, 1999 में उनसे गलती हो गई। उन्होंने इंडिया के साथ जो एक अमन का मुआहिदा था, एक एग्रीमेंट था, उसको ब्रेक कर दिया। क्या कहेंगे? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त आप एक खित्ते के अंदर सर्वाइव करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एसेंशियल होती हैं। एक तो उसमें यह है कि आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी इकॉनमी इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको चाहिए कि आपके जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं ना, आप कम से कम उनके साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन रखें और अच्छा रखें। तो उस वक्त में जो हुआ वो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से उस वक्त के तकाज़े के मुताबिक ठीक था। ठीक है। लेकिन आज हमारा जो मेन तकाज़ा है ना, जिस तरह आप देख रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, पहली बात तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लेके। तो गवर्नमेंट है जो सी वो स्टेबल नहीं हो पाती। कुछ दिन बाद एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी चली जाती है, और जब नहीं आती है उसके ख़िलाफ़ पहले से ही एक साजिशी मैदान जो है वो तैयार होता है। उसमें हमारी कंट्री को सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है जो लीड कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उनके साथ जो है अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। हमारी किताबों में हमें तोतों की तरह रटवाई गई
کہ جو ہے کارگل جو ہے وہ انڈیا نے شروع کی اور پاکستان میں ختم کی، اور آج ہمارے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کارگل وار جو ہے وہ پاکستان نے شروع کی تھی. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس 70 سالوں میں کتنا سچ اور جھوٹ پاکستان کے بچوں کو، پاکستان کی یوتھ کو، پاکستان کی عوام کو بتایا گیا، رٹوایا گیا. میم ہمیں آج تک سچ بتایا ہی نہیں گیا ہے. جھوٹ ہی جھوٹ پہ ہماری تمام تاریخ مبنی ہے. اگر آپ دیکھیں تو صرف کارگل ہی نہیں، آپ اس سے پیچھے چلے جائیں. 1971 جو تھا ہمارا یہ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس کے پیچھے کے جو محرکات تھے وہ کیا تھے؟ اچھا، اس کا ملبہ بھی ہم انڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ انڈیا نے کروایا. اس کا ملبہ ہم انڈیا پہ نہیں انڈیا کا عمل دخل اس میں تھا. اب آپ دیکھیں، میں ہوں، اگر میرے اوپر کوئی ظلم ستم کرتا ہے میں کسی سے تو ہیلپ لوں گا نا اپنے آس پاس. اگر ہماری اپنی فوج جو ہمارے ملک کے محافظ ہونے کا دعوے دار ہیں، ہمارے جنرلز، وہ 30 لاکھ کے قریب جو ہے وہاں پہ بہاریوں اور بنگالیوں کا قتل عام کرتے ہیں. 4 لاکھ تقریباً ہماری بہنوں کے ساتھ وہاں پہ گینگ ریپ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ انڈیا کا سارا تھا، تو شیم آن اس، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، قصور ہمارا تھا، اس سے فائدہ ہمارے دشمن نے اٹھایا. ہم نے خود اس کو اس وقت بھی موقع فراہم کیا. پھر کارگل کی بات آ جاتی ہے. کارگل میں ہم نے سٹارٹ کی جنگ سٹارٹ کی. ہمارا اس وقت پہ حق تھا، ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ہونے والا ظلم و ستم ہم نہیں برداشت کر سکتے. لیکن آخر وہ کون تھا پھر جو میدان چھوڑ کے پیچھے آیا؟ بات تو یہ ہے نا. تو مین چیز میم یہ ہوتی ہے کہ آپ بجائے ملبہ کسی اور پہ ڈالنے کے نا، سب سے پہلے اپنے گھر سے ان کالی بھیڑوں کو پکڑیں جو ان تمام محرکات کے پیچھے تھی. وہ طاقتیں جنہوں نے اپنی خود عزتیں اویل کرنے کے لیے ملک کی عزت کو داؤ پہ لگایا، سب سے پہلے ہمیں انہیں پکڑنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے مسلم لیگ نون کی، وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں، ہماری ٹریڈ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھل جائے. لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر الیکشن کا سماں ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگلی سرکار بھی انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی آئے گی. تو لہٰذا نئی حکومت آنے کے بعد نریندر مودی کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے، خاص کر پاکستان کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں گے یا تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، ابھی تو اس طرح کی کسی بھی قسم کی جو پریڈکشن ہے نا وہ قبل از وقت ہے. انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات بھی ہیں. اس کے علاوہ ماضی میں جو ہماری کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ تلخ روایات رہی ہیں ان کے ساتھ. تو سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ آج کل مسئلہ کشمیر ہے، جس کو لے کے ہم بھی بہت آپ کہہ لیں کہ سنسیئر ہیں اس کے ساتھ، مسئلے کے ساتھ، اور وہ بھی. تو لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی دیکھنے چاہیے. ہمارے جو فورن منسٹر ہیں، ہماری فورن پالیسی ہے، اس کے تحت ہمیں یہ چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اس میں کوپریٹ کریں. دیکھیں کہ جس وقت آپ ایک جگہ پہ ایک ریجن کے اندر آپ رہ رہے ہیں نا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے جب تک آپ کے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے نا، آپ کی اکانومی کبھی گرو نہیں کر سکتی. اچھا، انڈیا کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ جب تک پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گا، انڈیا اور پاکستان کے درمیان نہ تو ٹریڈ ہو سکتی ہے، نہ ہی پرامن بات چیت ہو سکتی ہے، نہ ہی کھیل ہو سکتا ہے. تو ظاہری بات ہے میم، کون شخص ایسا ہے جو پہلے خود اپنے آپ کو تحفظ میں نہیں رکھنا چاہتا؟ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ حالات یہ ہیں، اسی شہر لاہور کے اندر ہی کافی جگہوں پہ آپ چلے جائیں تو آپ کی جان محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اب تک کراچی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. ہمارے ناردرن ایریاز اب تک دہشت گردی کی آگ میں جل رہے ہیں. وزیرستان میں گزشتہ دنوں جو ہے وہ کچھ فوجی افسران وہ جوان شہید ہوئے ہیں. تو مین بات یہ ہے. باقی بات رہی سپورٹ کرنے کی، تو یہ ہمارے اوپر میں کہتا ہوں کہ ایک بے بنیاد شاید الزام ہے بھارت کی جانب سے. ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہاں یہ ہے کہ ہم اسے کنٹرول کرنے میں تھوڑا ناکام جا رہے ہیں ابھی. تو باقی جو ہے یہ کہ نریندر مودی صاحب ہیں جو ان کا کچھ ایک نظریہ ہے نا جو سا، وہ بھی تھوڑا انتہا پسندانہ ہے. انہیں بھی اس معاملے میں چاہیے کہ تھوڑی نرم رویہ اختیار کریں، اور انہیں بھی چاہیے کہ تھوڑا ہمیں بھی، ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہیں بھی کچھ چینجز لانے چاہیے اپنی جو فورن پالیسی ہے اس میں، اور انہیں بھی لانے چاہیے. تبھی دونوں کے درمیان جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. آغا کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا آغا، سنا ہوگا پاکستان کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب،
انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ کارگل واز آور مسٹیک. مطلب 1999 میں جو ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا انہوں نے انڈیا کے ساتھ پرامن معاہدہ، پاکستان نے اس کی خلاف ورزی کی. 77 سال بعد آج پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. کیا گزر رہی ہے پاکستانیوں کے اوپر کہ 77 سالوں میں ہمیں کیا پڑھایا گیا، کیا رٹایا گیا، اور آج ہمارے سیاستدان اس کی جو ہے وہ برعکس بیان دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. میں اس بندے سے کیا توقع کروں جس نے ہمارے 1 لاکھ فوجیوں کا سودا کر لیا تھا کارگل کے اندر. مطلب میں اس نواز شریف سے کیا توقع کر سکتا ہوں جس نے ہندوستان میں اپنی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں. میں اس نواز شریف سے کیا توقع کر سکتا ہوں جس کی بیٹی کہتی تھی میری لنڈن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے، پھر اس کی لنڈن ایمرفیلڈ نکلے. میں اس نواز شریف سے کیا ایکسپیکٹ کروں؟ مطلب کہ آج سمجھ نہیں آتی کہ ان کو سپورٹ کرنے والے اصل میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کے جو سپورٹر ہیں شاید ان کے دماغ میں بھوسا بھر گیا. بہن یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ہی پاکستان کو برابر طور پہ دبا رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کو میرے مطابق اس وقت پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. مطلب کہ یار یہ کوئی شرم ہوتی ہے؟ آپ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ قوم کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں، اتنی گئی گزری ہماری آرمی، اتنی گئی گزرے ہم لوگ ہیں کہ ہندوستان کا ہم جڑا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی بات بتانا چاہ وہ رہے تو ہیں؟ انڈیا سے معافی مانگنے کو تیار ہیں. مجھے لگتا ہے شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح انڈیا سے تعلقات بہتر ہو جائیں، اسی لیے وہ اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں ملک کا سب سے بڑا اس وقت جو غدار ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. تو ان سے کوئی توقع کسی عوام کو نہیں ہوگی. اب یہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے، ذرا کیمرہ گھما کے آپ ایک سوال پوچھیں کسی سے کہ میاں محمد نواز صاحب سے کیا توقعات ہیں آپ کی، آپ کو پتہ لگ جائے گا. 90% اس وقت عوام اس انسان کے اوپر تھوک رہی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت 8 فروری ہے. یہ بندہ 2 حلقوں سے کھڑا ہوتا ہے، ایک مانسرا سے، اور پی ٹی آئی کے تمام نشان چھن گئے، تمام چیزیں چلی گئیں ان کے پاس سے، بیڈ کا نشان، تمام چیزیں. اور عمران خان کے جو کھمبے تھے ان کے 2 کھمبوں سے میاں محمد نواز شریف صاحب مانسیرا میں ایک کو جو ہوتا ہے نا کنڈاسا، اس سے ہارتے ہیں بڑی بری طرح بے شرمی کے ساتھ. 3 وقت کا پرائم منسٹر اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا کہنے والا وہاں سے ہارتا ہے. پھر اس کے بعد جہاں پر ہماری بی بی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، وہاں پر ایک بری طرح سے ہارتا ہے. آج اگر فارم 45 آپ کھول رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے کتنی بری مار پڑی ہے نواز شریف صاحب کو. جو اپنے حلقے سے نہ جیت پائے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہیں کتنی نفرت کرتی ہیں عوام میاں محمد نواز شریف صاحب سے. کہ آج اگر آپ کسی کے پاس جائیں نا اور یہ بولیں کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے کیا توقعات رکھتے ہیں تو وہ گالیاں نکالے گا. اچھا خیر، اب جو نئی ہماری حکومت آئی ہے مسلم لیگ نون کی، وہ چاہ رہے ہیں کس طرح انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائے اور انڈیا اور پاکستان میں ٹریڈ سٹارٹ ہو جائے. کہا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں، اگلی سرکار انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی آ گئی تو شاید وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ممکن ہو پائے گا اگر ایک بار پھر سے نریندر مودی کی سرکار آ جاتی ہے تو؟ نریندر مودی کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ آج تک جو بانڈز نکلے وہاں پر اس کا جواب نہیں دے پائے. ان کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میں ہندوستان کو بڑا آگے تک لے کے جاؤں گا، میں عورتوں کے حقوق کی بات کروں گا. جہاں پر ان کی عورتیں آ کر ایتھلیٹس آ کر احتجاج کرنے گئیں ان کے تو وہ جواب نہیں دے پائے. وہ کہتے ہیں جناب ہم لوگ ہندو مسلم نہیں کریں گے. وہیں دوسری طرف جو مسلمانوں کو اس طرح سے ٹیلیٹ کرتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والے، تو ان کی تو آپ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ وہ اس بار میرا نہیں خیال کہ الیکشن. اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، اس وقت ملک کا سب سے بڑا غدار میاں محمد نواز شریف ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری بات لگے، مگر جب نواز صاحب کی پہلے حکومت آئی تھی یاد ہوگا آپ کو کہ کارگل وار میں، یہ تو آپ کے سامنے بات ہے نا، لیکن اس سے پہلے بھی میاں محمد نواز شریف کی جب بھی حکومت آئی ہے اس میں انڈیا سے تعلقات کرنے کے انڈائریکٹ معاملات کیے گئے. اس کی کوئی درائی نہیں ملتی، اس کی بڑی چیزیں ہمیں ثبوت ملتی ہیں. ایکسپریس ٹی وی ہے، ڈان نیوز ہے، جہاں پر انہیں ایسی اوتھینٹک خبریں دی ہیں جو ہمارے پاس نظر آتی ہیں. دوسری بات کہ 1 لاکھ فوجی آج یہ کہتے ہیں کہ جناب 9 مئی ہو گیا، 9 مئی میں ایک عمارت ٹوٹ گئی، 9 مئی میں ایک بندے کا جو ہے نا سر پھٹ گیا. تو وہ اداروں کی توہین نہیں تھی جب آپ 1 لاکھ فوجی مرنے کے لیے چھوڑا ہے؟ آپ کہتے ہیں کرنل شیر علی خان کا پتلا اٹھا کے پھینک دیا. تو ذرا مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ کرنل شیر علی خان کا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کرنل شیر علی خان کا تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ تو سخت سردی میں اپنے 1 لاکھ فوجی مرنے کے لیے چھوڑا تھے بھائی جان. آپ کو تو بتایا کہ بھائی یہ تمہارا بہادر ہے، ایک ہندوستان کے باجوہ جرنیل نے کہ بھائی اس کو لے کے جاؤ، یہ تمہارا بہادر ہے. تو میں اس بندے سے کوئی توقعات نہیں رکھ سکتا، اور میں ایکسپیکٹ یہ کروں گا کہ ہندوستان کی عوامی سمجھے اس بات کو. اور اس وقت نریندر مودی کی جگہ کہہ لیں کہ
وہ کیا لفظ ہوتا ہے ہندوستان میں, ہمارے پاکستان میں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انبلیویبل چیز ہوتی ہے نا, اندھا یقین, یہ نہ کیا جائے اور پڑھے لکھے لوگوں کو لایا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت ختم ہو چکے ہیں. نواز شریف از اے ڈن اینڈ ڈسٹڈ, اس کی پارٹی ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے. ایک بندہ ہے جو پورے پاکستان کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے, جس کا نام عمران احمد خان نیاز. کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ اقبال. اسامہ, کیا کرتے ہیں آپ؟ سی اے کر رہا ہوں. اسامہ, آپ نے پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کا بیان سنا ہوگا, جس میں انہوں نے ریسنٹلی ایڈمٹ کیا ہے کہ کارگل واز آور مسٹیک. 1999 میں ہم نے جو انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, جو ایگریمنٹ کیا تھا پرامن رہنے کا, وہ ہم نے توڑا تھا کارگل وار سٹارٹ کر کے. کیا کہنا چاہیں گے کہ اب اتنے سالوں کے بعد انہیں کیوں یاد آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی غلطیاں تھیں اور ہمیں اب انڈیا پر سے معافی مانگنی چاہیے؟ غلطی تو تھی, لیکن جس ٹائم پہ انہوں نے کہا ہے یہ صحیح ٹائم نہیں ہے. کیونکہ جس طرح نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے اور انڈیا کی جو آج کل جو میڈیا ہے جس طرح پاکستان کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے, یہ ٹائم غلط تھا. لیکن ہماری مسٹیک تو تھی اس ٹائم, کیونکہ جس طرح انہوں نے جو جمہوری حکومتیں تھے انہوں نے انڈیا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا, وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. وہ اس ٹائم شاید ہو سکتا تھا. میں نے سنا عمران خان نے کہا تھا کہ ایک دن اس طرح ہوا تھا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ سولو کرنے تک ہم پہنچ گئے تھے, لیکن پتہ نہیں پھر کچھ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا. وہ ہمارے پاس بڑا سنہرا موقع تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر سکتے تھے, لیکن وہ ہماری مسٹیک تھی. لیکن جس ٹائم پہ یہ بیان دیا ہے یہ ٹائم مجھے صحیح نہیں لگ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف صاحب کی کے بھائی کی, انہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ٹائم صحیح ہے, کیونکہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلی سرکار انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی آ جائے, اس لیے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں. لیکن اس ٹائم بھی تو بی جے پی کی حکومت تھی نا. وہ ابھی اس ٹائم کہے گی کہ دیکھو ہماری حکومت نے اتنا اچھا کیا تھا, اور پاکستان نے بھی یہ ایڈمٹ کر لیا کہ اس ٹائم ہماری غلطی تھی. وہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یار ہمیں جمہوریت کو موقع دینا چاہیے تھا اس ٹائم, ہمیں انڈیا کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے تھی. جس طرح یورپ کو دیکھو, ان کی ترقی کا راز بھی یہی ہے. جس طرح ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے, کبھی ہم ایران کے ساتھ لڑ رہے ہوتے, کبھی ہم افغانستان کے ساتھ مسئلے کر رہے ہیں, اسی ٹائم 1940 کی ٹائم میں یورپ میں بھی یہی حال تھا. ان کو پتہ لگا کہ یار لڑائی سے کچھ بھی نہیں ہوتا, انہوں نے آپس میں ڈیلز کیے تو وہ کافی ترقی کر گئے. مجھے بھی لگتا ہے کہ یار اس ٹائم ہمیں موقع دینا چاہیے تھا, لیکن ابھی جو نواز شریف بات کر رہے ہیں یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ اگر اگلی حکومت انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ایک بار پھر آ گئی تو شاید پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہو جائیں. نہیں, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جس طریقے سے انڈیا میں آج کل نریندر مودی بیانے دے رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یہ جو کانگریس ہے یہ مسلمانوں کی حکومت بنانے جا رہے ہیں, اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اس کا ایک نعرہ بھی ہے, اگلی بار 400 پار. یعنی انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن ہے انڈین جس میں سیکولر ورڈ لکھا ہے, انہوں نے وہ نکال دینا ہے. انہوں نے ایک ہندو ریاست بنا دینی ہے. تو وہ کس طرح پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات صحیح کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نریندر مودی ایک کمیونل لیڈر ہے, یعنی وہ مذہب کارڈ یوز کرتا ہے بار بار؟ مجھے نہیں لگتا کہ یار پاکستان کے ساتھ حالت ٹھیک ہوں گے. ویسے آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے چاہیے, دونوں میں پرامن جو ہے وہ بات چیت اور ٹریڈ ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. ہم خود چاہتے ہیں کہ یار میں خود جاؤں انڈیا جا کر پڑھوں, ہمارے لوگ انڈیا جا کے پڑھیں. جس طرح انڈیا کی ایجوکیشن ہے, انڈیا کی جو پروڈکٹس ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سستی ملے گی جو پروڈکٹ ہم یورپ سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہاں, اور انڈیا ماشاء اللہ آج کل کافی آگے جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یار ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے, پیار محبت سے رہنا چاہیے. لیکن جس طرح کے لیڈرز ہیں ہمارے, مجھے نہیں لگتا جس طرح آج کل انڈیا میں ٹرینڈ سیٹ ہوا پڑا ہے کہ یار بار بار وہ ایک کمیونل لیڈر آ رہا ہے, جس طرح وہ مذہب کو یوز کرتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یار ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے اگلے 30-35 سال تک.